रहमान الرحیم नमाज कोर्स में खुश आमदीद। कल की क्लास में वज़ू के बारे में बात करनी थी। वज़ू के फ़राइज़, वो चीज़ें जिनके बगैर वज़ू होता ही नहीं है, चार हैं। नंबर एक, चेहरा धोना, सर के बालों की जड़ों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक चेहरे को धोना, कोहनियों समेत हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना, पाँव धोना टखनों के साथ। तो ये चार चीज़ें हैं जो फ़र्ज़ हैं, इनको एक एक मरतबा धोना लाजिम है। जो हम तीन तीन मरतबा धोते हैं, कुल्ली भी करते हैं, नाक में पानी भी डालते हैं, वो सुन्नत है। कोशिश करें कि हमारी नमाज हमारा वज़ू सब सुन्नत के साथ हो, लेकिन वज़ू के फ़राइज़ ये चार हैं। वज़ू के दरमियान में एक दुआ भी है जो बड़ी बरकतों का बायस है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। वज़ू के दरमियान की दुआ, अगर आप चाहती हैं कि आपके रिज़्क, माल, हर चीज़ में बरकत हो, तो वज़ू के शुरू से लेकर आखिर तक आप इस दुआ को पढ़ती रहें। दुआ का तर्जुमा भी मैं आपको बता देती हूँ। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी, ए अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, ज़म्बी मेरे गुनाह, व वस्सिअली और मेरे लिए वुसात अता फरमा, फ़ी दारी मेरे घर में, व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी और बरकत दे दे मेरे लिए मेरे रिज़्क में। अल्लाहुम्मा जअलनी, ए अल्लाह मुझे बना दीजिए, मिनत तव्वाबिना तौबा करने वालों में से, वजअलनी मिनल मुतत्ताहिरीन और मुझे बना दीजिए पाकीज़ा लोगों में से। देखें, इस दुआ के अंदर वज़ू भी एक इबादत है। लोग वज़ू के दरमियान बोलते रहते हैं, बोलना नहीं चाहिए। वज़ू के दरमियान शुरू से लेकर आखिर तक यही दुआ पढ़ते रहें, अल्लाह मुझे बख्श दे। आप में से बाज़ होंगे जो कह रही हैं बाजी हम तो रोज़ पढ़ते हैं। मांगने की नीयत से इस दुआ को पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर नवाजेगा। अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे मेरे गुनाह, मेरे घर में वसअतें अता फरमा, बरकत दे मेरे रिज़्क में। ऐ अल्लाह मुझे बना दीजिए तौबा करने वालों में से। ऐ अल्लाह मुझे बना दीजिए नेककार लोगों में से। उम्मीद करती हूँ ये बात समझ आ गई होगी। चलते हैं नमाज के बकिया कोर्स की तरफ। हमारे कोर्स में शामिल था कि नमाज के वाजिबात, नमाज में कौन सी चीज़ें वाजिब हैं। नमाज के फ़राइज़ का बयान तो कल हो चुका है। फ़राइज़ को दो हिस्सों में तकसीम किया था, शराइत नमाज में और अरकान नमाज में। आज वो चीज़ें हैं जो कि वाजिबात हैं। नमाज के अंदर फ़र्ज़ का मकाम बड़ा होता है, वाजिब का मकाम फ़र्ज़ से कम होता है। वाजिबात भी 7 चीज़ें हैं, अल्हम्द पढ़ना और उसके साथ सूरत मिलाना। जो हम पढ़ते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये पढ़ना वाजिब है और इसके साथ सूरत मिलाना भी वाजिब है। हर फ़र्ज़ को अपने मौके पर अदा करना भी वाजिब है। मतलब पहले पहले हम क़याम करेंगे, क़याम के बाद रुकू, रुकू के बाद सजदा, सजदे के बाद फिर अत्तहियात में बैठना, 2 रकत के बाद। हर चीज़ को उसके मकाम पर पहले फ़ातिहा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सूरत, पहले सना पढ़ेंगे, फिर फ़ातिहा पढ़ेंगे, फिर सूरत पढ़ेंगे। इस चीज़ को कहते हैं हर फ़र्ज़ को अपने मौके पर अदा करना। 2 रकत पर बैठना, यानी जब हम नमाज शुरू करेंगे 2 रकत हो जाएंगे तो फिर बैठेंगे और अत्तहियात पढ़ेंगे। बैठना भी वाजिब है। दोनों बैठकों में अत्तहियात पढ़ना भी वाजिब है। दुआए क़ुनूत, ये जब नमाज वितर पढ़ते हैं तो तीसरी रकत में सूरह फ़ातिहा और छोटी सूरत के बाद दुआए क़ुनूत पढ़ना भी वाजिब है। और नमाज जब पढ़ चुके हों तो फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहकर सलाम फेरना भी वाजिब है। नंबर 7, हर काम को एतमीनान के साथ करना। नमाज में जितने भी काम होंगे तमाम कामों को एतमीनान के साथ करना वाजिब है। ये वाजिबात का बयान है। अगर इन वाजिबात में से कोई चीज़ रह जाती है भूले से, तो कोशिश यही करें कि भूले ही ना। लेकिन अगर भूले से कोई चीज़ रह गई है, फिर आपने सजदा सहव कर लिया तो फिर नमाज हो जाएगी। लेकिन बेहतर यही है कि भूले कुछ ना, नमाज निकमी हो जाती है, कमज़ोर और कमतर हो जाती है। समझ आ रही है? ये चीज़ें वाजिब हैं, इनमें से कोई चीज़ रह जाती है, फिर अगर आपने सजदा साहब कर लिया तो फ़र्ज़ सर से उतर जाएगा। लेकिन जो हमने पिछली क्लास में शराइत नमाज और अरकान नमाज को पढ़ा था, उनमें से कोई चीज़ रह जाती है तो फिर नमाज नहीं होगी। और हमारे इस कोर्स का तीसरा जो हिस्सा था वो था नमाज का तर्जमा। आइए चलते हैं नमाज के तर्जमे की तरफ। नमाज जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हाथ ऊपर करके पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर। इस अल्लाहु अकबर को तकबीर तहरीमा कहते हैं और ये नमाज का रुकन है। अगर ये पढ़ना भूल गए तो फिर नमाज नहीं होगी। अल्लाहु अकबर का माना है अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। इसको तकबीर तहरीमा भी कहते हैं।
اس کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا میں ہے سبحانک اللہم۔ سبحانک کا معنی ہوتا ہے پاک، تو پاک ہے اے اللہ، تو پاک ہے اے اللہ۔ سبحانک اللہم، تو پاک ہے اے اللہ۔ وبحمدک، اور تیری ہی تعریف ہے۔ وتبارک اسمک، اور بابرکت ہے تیرا نام۔ اللہ سے تیرا نام بھی بابرکت ہے۔ وتعالی، اور بلند ہے جدک، تیری بزرگی۔ ولا الہ غیرک، اور نہیں ہے کوئی معبود تیرے علاوہ، تو واحد ہے، تو معبود ہے، تو ہی الہ ہے۔ ایک بار پھر دیکھ لیجئے گا، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ اس تصور کے ساتھ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ بہت دل سے پڑھو گے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ وبحمدک، تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی مدحت ہے۔ وتبارک اسمک، اور تیرا نام بابرکت ہے۔ وتعالی جدک، اور تو بزرگی والا ہے۔ ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ نماز کو شروع ثنا سے کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد پڑھتے ہیں تعوذ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، معنی ہے اعوذ، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ میں اللہ کے ساتھ پناہ مانگتی ہوں شیطان رجیم کہتے ہیں مردود کو، شیطان مردود سے، اس کو دھتکارا گیا۔ نماز میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ، اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں تیرے ساتھ، اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ اس کے بعد پڑھیں گے بسم اللہ، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، رحمان جو بڑا مہربان، رحیم نہایت رحم والا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ کے بعد ہم پڑھتے ہیں الحمد شریف، سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد کا معنی ہے تعریف، للہ تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے ساتھ، رب العالمین جو کہ جہانوں کا رب ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ نماز میں آپ اللہ کو ایسے ہی کہہ رہے ہوتے ہو، تمام تعریفیں ہیں اے اللہ تیرے لیے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے، الرحمن بڑا مہربان ہے، رحیم نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین وہ اللہ، وہ رب مالک ہے بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، مراد اس سے قیامت کا دن ہے۔ مالک ہے بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، جس دن ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ ایاکا صرف تیری، ایاکا صرف تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور صرف نستعین تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم نماز میں اللہ کو کہتے ہیں ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم نماز میں اللہ کو بول رہے ہوتے ہیں تو اس بول کو جھوٹ نہ بنائے، غیر اللہ کے سامنے نہ جائیں، نہ جھکیں، اللہ ہی سے مانگے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو دکھلا دیجئے سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ۔ اگر کسی کو شک ہے میں صحیح ہوں یا نہیں ہوں تو اسے چاہیے وہ اللہ سے دعائیں کیا کرے، اے اللہ تیرے نزدیک جو راستہ پسندیدہ ہے تو مجھے اس پہ لگا دے۔ صراط الذین، کن لوگوں کا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا۔ اے اللہ مجھے ان نیکوکار لوگوں کا راستہ دکھلا دیجئے جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تو غصے ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ وہ لوگ جن پر تو تیرا غضب ہوا اے اللہ، وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، مجھے ان سے بچا لیجئے، مجھے ان کے راہ پہ نہ چلائیے، مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلائیے جن پر تو نے انعام کیا۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے سورہ فاتحہ میں، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھلا دیجئے، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، اللہ سے جن پر تو نے غصہ کیا، تیرا غضب نازل ہوا، ہمیں ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے، اللہ سے جو گمراہ ہو گئے ہمیں ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں کن کا راستہ چاہیے؟ ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر تو نے انعام کیا، جن سے تو راضی ہوا۔ سورہ فاتحہ کے بعد الحمد شریف کے بعد ہم کوئی سورت چھوٹی پڑھیں گے قرآن کریم میں سے، اس کو پڑھنا بھی واجب ہے۔ میں نے سورہ اخلاص لکھی ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا خطاب ہے، محبوب آپ کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ احد ہے۔ کہتے ہیں واحد اور احد میں فرق ہے، واحد تو وہ ہو سکتا ہے جس کا کوئی مثل ہو،
لیکن احد کا لفظ وہ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جو بے مثال ہے۔ کفار پوچھتے تھے نبی علیہ السلام سے کہ آپ کا رب کیسا ہے، اس کے بچے ہیں نہیں ہیں؟ تو اللہ نے کہا محبوب کہہ دیجئے وہ اللہ واحد ہے، احد ہے، اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ جنے گئے، ولم یکن لہ، اور نہیں ہے کوئی اس کا برابر، اس کا شریک، اس کا ہمسر۔ اللہ کا برابر، اللہ کا شریک، اللہ کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک اور میں مثال دیتی ہوں، وہاں پر اللہ نے فرمایا جب کفار پوچھتے تھے ہمیں بتاؤ تو صحیح، جان تو سکیں تیرا رب کیسا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پاک کی آیت ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے ہمیں بتا تو صحیح تیرا رب ہے کیسا، تو بتا، کوئی نشانی، کوئی مثال، کوئی ایگزامپل دکھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لیسا کا مثلہ شیئا، کیا مثال دکھائیں اس رب کی جس کی مثال ہے ہی کوئی نہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ چھوٹی صورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں آتے ہیں اور رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظیم، جو کہ عظیم ہے، عظمت والا ہے، بہت بڑا ہے۔ رکوع کی تسبیح ہے یہ، رکوع میں جا کر یہی پڑھیں گے، اور جب رکوع سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، کیا معنی ہے؟ اللہ نے سن لی، لمن حمدہ، جس نے اس کی تعریف کی، اللہ سنتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے۔ حمدہ لکھا ہوا ہے، وقف میں پڑھتے ہیں حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، ربنا ہمارے رب، لک الحمد تیرے لیے تعریف ہے، تیرے لیے عظمت ہے، تیرے لیے تعریف ہے۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا بلند و برتر رب۔ سبحان کا معنی ہوتا ہے پاک، پاک ہے میرا بلند و برتر رب۔ رکوع سجدے کرنے کے بعد جب ہم تشہد میں بیٹھیں گے تو ہم پڑھتے ہیں التحیات، کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں ایسے غلط ہے، التحیات للہ، التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں، تمام قولی عبادتیں جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، والصلوات، اور بدنی عبادتیں، والطیبات، اور مالی عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ، سلامتی ہو آپ پر، ایہا النبی، اے نبی، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا السلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو ایہا النبی، اے اللہ کے نبی، اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں۔ تو میرے نبی نے جواب میں فرمایا السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، کہہ سکتے تھے علیہ، مجھ پر نہیں، فرمایا السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ، اور اللہ کے بندوں پر، کن بندوں پر؟ صالحین، نیک بندوں پر۔ نیک بندوں کے لیے نبی نے الگ سے بولا، لیکن اپنے ساتھ فرمایا سلامتی ہو علینا، ہم پر، ہم سب پر، ہم چاہے نیک ہیں یا گناہ گار ہیں۔ اشہد اللہ، میں گواہی دیتی ہوں، آپ کہیں میں گواہی دیتی ہوں، اللہ الہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، اللہ کے سوا، اور میں گواہی دیتی ہوں ان محمدً عبدہ و رسولہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تحیات کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی کہتے ہیں اس کو۔ اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود بھیج، اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود بھیج، یعنی رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وعلی آل محمد، اور محمد کی آل پر بھی درود رحمت بھیج، کما صلیتا، جیسے کہ تو نے رحمت بھیجی، علی ابراہیم، ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم کی آل پر، انکا،
بے شک تو حمید لائق تعریف ہے، مجید بزرگی والا ہے، تو بڑی تعریفوں والا اور بزرگی والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں۔ اللہم بارک، اے اللہ برکت نازل کر محمد پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، والا آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما بارکتا جیسے کہ تو نے برکت نازل کی، علی ابراہیم ابراہیم پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، والا آل ابراہیم، انکا حمید مجید، بے شک تو لائق تعریف ہے، تمہید کے لائق ہے، مجید درود بزرگی شریف والا کے ہے۔ بعد یہ دعا ہے، عمومی طور پہ نماز میں یہی دعا پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں۔ رب اجعلنی، اے رب، اجعلنی مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والی، یعنی آپ اپنے بارے میں کہیں گے اے اللہ مجھے نماز کو درست رکھنے والی، قائم کرنے والی بنا دیجئے، ومن ذریتی، اور میری نسل کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا دیجئے، ربنا، اے ہمارا رب، وتقبل دعا، تو دعا قبول فرما، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے معاف فرما دیجئے، والدیہ، اور میرے والدین کو بھی، وللمؤمنین، اور تمام مؤمنین کو، یوم یقوم الحساب، جس دن تو حساب قائم کرے گا، جس دن تو حساب لے گا، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دیجئے، میرے والدین کو بھی اور تمام مؤمنین کو بھی۔ دیکھیں یہ کیسی زبردست جامع دعا ہے، یہ ہر کوئی مانگ سکتا ہے، وہ بچے بھی جن کی بھی شادیاں ہی نہیں ہوئی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والی بنا دیجئے، درست رکھنے والی بنا دیجئے، اور جو میری نسل جو ابھی تک دنیا میں آئی بھی نہیں ہے ان کے لیے بھی نماز کے قیام کی دعا ہے، اور یہ دعا قرآن میں ہے، ہم نماز میں اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی جگہ اور بھی دعائیں ہیں قرآن میں جو ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جتنی بھی دعائیں ہیں وہ دعائیں بھی ہم نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا میں نے ترجمہ بتا دیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ نماز کا کورس ہمارا پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز آپ آگے بھی جڑی رہیں گی۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات جو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کمنٹ کر کے یا پرسنل ہمیں میسج کر کے ہم سے سوال کر سکتی ہے، پوچھ سکتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم ایک اور کورس کروانے جا رہے ہیں تفسیر قرآن کا، جو کہ اس سے بھی زیادہ پروفیشنل ہوگا، اور اس میں زیادہ احتیاط کے ساتھ چیزیں آپ کو ایڈ کر کے دی جائیں گی، اور وہ کورس ہے بھی پیڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری کلاس یہ والے سمجھ آئی ہوگی، یہاں سے آپ کو اندازہ بھی ہوا ہوگا کہ انشاءاللہ ہم آپ کو بہترین طریقے سے آپ تک علم پہنچائیں گے۔ قرآن کریم کی تفسیر ہے چند صورتوں کی، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورۃ نور، سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم، اور آخری 10 چھوٹی صورتیں جو کہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ نماز کا طریقہ اس کورس کا بھی حصہ ہوگا، اور آپ میں سے جو چاہتی ہیں کہ اس کورس میں حصہ لیں تو وہ مجھے میسج کر سکتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری باتیں پسند آئی ہوں گی، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔